तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मुफ्ती आफ्ताब आलम गाजी साहब, मैं उनको बड़े ही एहतराम के साथ और शेर के साथ आवाज देता हूं कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी जलने के लिए। मंजिलो तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। मुफ्ती आफ्ताब आलम गाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम्दो सना रब्बे ज़िल जलाल के लिए और दरूद व सलाम आमना के लाल के लिए। अजीज तालिबात और तलबा, आज हम लोग उस काम को दोहरा रहे हैं जो अमल हमारे असातिज़ा ने हमारे साथ किया और उनकी हौसला अफजाई की वजह से आज हम लोग आपके सामने बोल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। हमारे असातिज़ा ने बड़ी मेहनत से हमें जिंदगी का सलीका सिखाया था, हम लोग उसी सबक को दोहरा रहे हैं और आज भी वही सबक दोहराया जा रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू से पहले एक लफ्ज आपको बताना चाहता हूँ, वो लफ्ज है साज, सीन अलिफ जा। साज के माने हैं बनाना, किसी चीज को बना देना। जैसे हमारी आवाज है, इस आवाज को बेहतर बनाने के लिए एक सामान होता है, कह लीजिए, उसका भी नाम है साज। तो हमारी आवाज को बेहतर बना दे, उसका नाम है साज। दवा बनाने वाले को कहा जाता है दवा साज, यानी ये दवा बनाने वाला। अल्लाह ताला को कहा जाता है कार साज। कार माने काम और साज माने बनाने वाला। कार साज के माने आते हैं काम बनाने वाला। इसी तरह से एक लफ्ज है जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो लफ्ज है तारीख साज। मैं ये चाहता हूं कि आप तमाम बच्चियां और आप तमाम बच्चे तारीख साज शख्सियत बने, तारीख साज इंसान बने। तारीख साज किसको कहते हैं? सारे लोग जो काम कर रहे हैं वही काम आप भी करें तो आपने तारीख कोई बनाई नहीं है। जो परंपरा, जो तरीके चल रहे हैं उसी में आप भी ढल गए, आपने कोई तारीख बनाई नहीं है। आपको तारीख बनानी चाहिए। मुनव्वर सर ने इसी जगह पर स्कूल चलाया। हम ये कह सकते हैं मुनव्वर राही साहब के बारे में कि ये एक तारीख साज शख्सियत है, इसलिए कि इन्होंने स्कूल चलाते हुए ऐसा तरबियती निज़ाम बनाया कि उसको अगर महल्ले और इलाके के लोग भूल जाएंगे तो मुनव्वर सर के साथ वो नाइंसाफी करेंगे। एक तारीख है ये। तारीख साज शख्सियत कैसे बनती है? याद रखिए, सारे लोग जिस राह पर चल रहे हैं आप भी उसी राह पर अगर चलिएगा तो आपको क्यों याद करेगा आदमी? और बनाई गई राह पे चलिएगा तो क्यों याद करेगा आपको कोई? आपको चाहिए कि एक रास्ता बनाइए और अपने असातिज़ा के निगरानी में वो रास्ता बनाइए। रास्ते की ठोकर अगर रास्ते में आए तो पत्थर को भी आप अपनी इमारत का और बुलंदी का एक हिस्सा और एक जरिया बना लीजिए। इसको कहते हैं तारीख साज शख्सियत। मैं यहाँ पर दो शख्सियतों का जिक्र करूंगा और इत्तेफाक की बात यह है कि वो दोनों शख्सियतों ने
ہندوستان کے اندر بہت بڑا کام کیا. ایک شخصیت کا نام آپ جانتے ہیں, سر سید احمد خان. یہ سر سید احمد صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کیا, آپ جانتے ہیں آپ. اور ایک دوسری شخصیت جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. نانوتا سہارنپور ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے, قصبہ ہے, وہ نانوتا کہلاتا ہے. اس نانوتا کے رہنے والے تھے, اس لیے ان کو مولانا محمد قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایک ادارہ بنایا اور وہ تاریخ ساز ادارہ ثابت ہوا کہ وہاں سے پڑھنے والے جو نکلے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو پیڑ لگایا, جیسے آپ کوئی پیڑ لگاتے ہیں اس پیڑ میں پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے اور بکریوں سے, جانوروں سے اور نقصان پہنچانے والے انسانوں سے اس پیڑ کو بچانا بھی پڑتا ہے, تب وہ پیڑ بڑا اور پھلدار بنتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو دارالعلوم دیوبند قائم کیا, وہ عہد ساز شخصیت نے اتنا بڑا اور عظیم کام کیا کہ دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس میں بڑی حد تک دارالعلوم دیوبند کا ایک اثر ہے. دوسرا ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, آپ جان رہے ہیں, اور آپ کی طرح تھے. ان کے سامنے حالات آئے, جو میں بات بتانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے. ان کے سامنے حالات آئے تو حالات سے یہ لوگ ٹکرائے, حالات کا مقابلہ کیا. لوگوں نے پھولوں کی مالا لے کر کے سر سید احمد خان کے گلے میں نہیں لگایا, مولانا قاسم نانوتوی کے گلے میں نہیں لگایا. آپ لوگ عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں تو سر سید احمد کے بارے میں بہت سنا ہوگا کہ ایک شخص نے پتھر پھینکا تو انہوں نے اس پتھر کو کہا کہ چلو بنیاد جو ڈالیں گے ہم کالج کی یا تعلیمی ادارے کی, اس کے لیے ایک پتھر مل گیا. حالانکہ وہ پتھر اس کو چوٹ پہنچانے کے لیے مارا گیا. ہوتا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دیں گے, اس لیے کہ یہ ملک کو اور ہماری حکومت کو برباد کرنا چاہتا ہے, اور وارنٹ بھی جاری کر دیا. لیکن مولانا قاسم نانوتوی اپنا کام کرتے رہے. یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں عہد ساز, دونوں شخصیتیں جو پیدا ہوئی, تیار ہوئی, وہ ایک شخصیت مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگرد تھے. دونوں مولانا مملوک علی نانوتوی دہلی میں پڑھاتے تھے اور سر سید احمد صاحب نے ان سے پڑھا, مولانا قاسم نانوتوی نے بھی ان سے پڑھا. اور یہ ثابت ہوا کہ مولانا مملوک علی نانوتوی کے اندر وہ پاور ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ پھر امت کو اوپر اٹھانے کے لیے, انسانیت کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنا سب کچھ تج دینے اور قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں. میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کہی کہ ہماری کوئی بچی یہاں پر بیٹھی ہوئی, اس نے اگر دل سے طے کر لیا کہ ہم بھی ایک عہد ساز انسان بنیں گے, ہم تاریخ ساز انسان بنیں گے, ہم تاریخ بنانے والے ہوں گے, اور ہمارے پاس وہ ہمت ہے. یاد رکھیے, میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کہ خار راہ کو چوم لے, جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو. جو تکلیفوں سے بھاگنا چاہتے ہو وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. جو تکلیفوں سے بھاگنا چاہتے ہو وہ اپنے نام کے آگے ایک ناکام شخص لکھ لے, اس لیے کہ تکلیفوں کے بغیر, مشقت کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ملتی. ایک مشقت جسمانی مشقت ہوتی ہے اور ایک مشقت ذہنی مشقت ہوتی ہے, ذہنی تکلیف ہوتی ہے. کیسے ہوگا, ہم کوچنگ شروع کریں گے, لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, کیسے اس کا کام چلے گا. یہ جو ایک مشقت ہے, ذہنی مشقت, اس ذہنی مشقت کو اگر آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ بڑا سے بڑا کام کر لیں گے. لیکن اگر آپ معاف کیجئے گا ذہنی عیاشی میں مبتلا ہے, آپ ذہنی عیاشی کس کو کہتے ہیں؟ موبائل پکڑا, شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دیکھے جا رہے ہیں. ایک دن شارٹ ویڈیو دیکھنا شروع کیجئے آپ اور ٹائم لکھ لیجئے آپ, اور 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بعد موبائل رکھیے اور پھر 5 منٹ کے لیے غور کیجئے اس 1.5 گھنٹہ میں آپ کو کیا ملا
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وقت برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اگر اس طرح سے آپ کا ذہن بن گیا کہ آپ ذہنی عیاشی میں مبتلا ہے, جو آپ کو من کر رہا ہے وہی کام کرتے جا رہے ہیں. پوچھ لیے ڈاکٹر منور راہی صاحب کو, یہ روزانہ صبح میں جو اٹھ کر کے جاتے ہیں کالج, کیا ان کو روزانہ جانے کا من کرتا ہے؟ یہ روزانہ ان کی طبیعت اس لائق ہوتی ہے کہ وہ جائیں؟ نہیں ہوتی ہے طبیعت, اس کے باوجود جانا ہے تو جانا ہے. شاداب سر سے پوچھ لیجئے, کیا روزانہ کوچنگ میں وقت پہ جس وقت یہ آتے ہوں, کیا اس وقت روزانہ ان کی طبیعت صحیح رہتی ہے, درست رہتی ہے, من ایک دم چنگا رہتا ہے کہ جانا ہی جانا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ جانے کا من نہیں کرتا ہے, طبیعت نہیں کرتی ہے, اس کے باوجود جانا پڑتا ہے. کامیابی اسی چیز کے ساتھ ہے کہ آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے آپ کو کرنا ہے. یہ بھول جائیے کہ ہم کو نہیں کرنا ہے, یہ سوچے کہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے. جس کام کو کرنا ہے تو کرنا ہے. میں نے ایک شعر کہا تھا, تلاش لیلا میں جو قیس سا مجنوں نہ کر ڈالے, تلاش لیلا میں جو قیس سا مجنوں نہ کر ڈالے, بتاؤ کیا تمہیں ایسی جوانی اچھی لگتی ہے؟ جو شعر نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے کہا مولانا بھی لیلا مجنوں کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پر کہ لیلا وہ ہے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی لیلا ہے. اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ میٹرک میں میرا سب سے اونچا نمبر آ جائے, آپ کی لیلا وہ اونچے نمبرات ہیں, آپ اس کے لیے قیس کی طرح مجنون اور پاگل بن جائیے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی جوانی کے لائق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی تجارت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, وہ آدمی اس تجارت کے لیے اگر قیس کی طرح مجنون کی طرح پاگل نہیں ہو جائے تو وہ جوانی نہیں ہے. جوانی اس کا نام ہے کہ ہم نے جس چیز کو ٹھان لیا اس چیز کو کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اس کی ترکیب سوچنی ہے. اور اس راہ میں جتنی مشقتیں آئیں, جتنی تکلیفیں آئیں, جتنی رکاوٹیں آئیں, ہماری عادت رکاوٹوں سے ٹکرانے کی نہیں ہونی چاہیے. ہماری عادت رکاوٹوں میں راہیں بنانے کی ہونی چاہیے. پانی کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈھلاؤ کی طرف جاتا ہے, بیچ میں اگر پتھر آ جائے تو اس سے ٹکرانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا ہے, بلکہ کنارے سے اپنی راہ بنا لیتا ہے. اس لیے کہ اس سے ٹکرائیں گے تو اپنا سر بھی پھوڑیں گے اور اپنا وقت بھی ضائع کریں گے. آپ کی عادت کیا ہے؟ آپ میں سے بہت ساری بچیاں کہتی ہیں ہم تانا سہنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ایک تانا دو گے تو ہم 3 تانا دیں گے. نہیں, ایک تانا دینے والے کے پیچھے پڑنا کیوں آپ کو؟ آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیجئے. شاید میں پھلدار شجر سا نافع تھا, ورنہ پتھر میری طرف ہی آتے کیوں. کوئی بھی آدمی نیم کے پیڑ پر اور ببول کے پیڑ پر پتھر نہیں پھینکتا ہے. آم جو میٹھے پھل دیتا ہے اس پر لوگ پتھر پھینکتا ہے. اگر آپ پر پتھر کوئی پھینک رہا ہے تو شاید میں پھلدار شجر سا نافع تھا, ورنہ پتھر میری طرف ہی آتے کیوں. ڈاکٹر نواز دیوبندی نے کہا خوشبو لپٹے رہنا سانپوں کی مجبوری ہے, ورنہ اپنی بے قدری پر سندل رونے لگتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے سندل جیسے خوشبودار بنیے. سانپ اگر لپٹے تو آپ کہیے کہ ہم خوشبودار ہیں, اس لیے سانپوں کی مجبوری ہے کہ وہ ہم سے لپٹے. ہم ایسے سانپوں سے بچتے رہیں گے اور اپنا قدم ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. زندگی میں ترقی کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. ایک بات اور ضروری ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں, آپ یہ سوچیں کہ ہم جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر ہمارا اللہ خوش نہیں ہوگا, تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. کہنا چاہتا ہوں اگر آپ عصری تعلیم, اسکول اور کالج کی تعلیم اگر آپ صحیح نیت سے حاصل کر رہی ہیں تو یہ بھی دین کا ایک حصہ, دین کا ایک پارٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی آئے. ظاہر سی بات ہے وہ سارے کے سارے قیدی غیر مسلم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے کر کے, پیسہ لے کر کے, جرمانہ اور تاوان لے کر کے چھوڑ دیتے. ایک آپشن یہ تھا ان کو قتل کر دیا جاتا. تیسرا آپشن یہ تھا کہ ان کو قید میں رکھا جاتا. یہ 3 آپشن تھے مسلمانوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آپشن کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو پڑھے لکھے لوگ ہو
اس میں سے ہر شخص ایک شخص ہمارے مسلمانوں کے 10 لوگوں کو تعلیم سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ، یہی تمہارا بدلہ ہے۔ وہ کافر تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے مسلمان صحابہ کرام کو تعلیم سکھائی۔ اب آپ لوگ بتائیے، کیا ان لوگوں نے جو تعلیم سکھائی ہوگی وہ دینی تعلیم ہوگی؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، غیر مسلم تھے، وہ دینی تعلیم کہاں سکھائیں گے؟ دنیاوی تعلیم سکھائی انہوں نے، اور یہ سکھوانے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دنیاوی تعلیم جو ہے وہ دین سے ہٹ کر کے؟ لہذا آپ جو کر رہے ہیں بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں اس ملک کی تاریخ کو بدلنا ہے۔ میں نے کل بھی سمر کیمپ میں کہا تھا، جو لوگ میری بیٹیوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، میری بیٹیاں کہیں کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، تم ہم کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ جو لوگ بیٹیوں کو کمزور سمجھتے ہیں، آپ کہیے کہ ہم بیٹیاں اسلام کی بیٹیاں ہیں، اسلام نے کبھی بیٹی کو کمزور نہیں کہا ہے، بلکہ ان کے مردوں سے کہا ہے کہ باپ اگر کوئی سامان لائے تو پہلے اپنی بیٹی کے حوالے کرے۔ بیٹی کو اسلام نے رحمت قرار دیا ہے، کبھی اس کو کمزور نہیں کہا ہے۔ لہذا ملک کے حالات ایسے ہیں، ان حالات میں آپ ہی لوگ تاریخ بنا سکتے ہیں، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، مہراج گنج، دلدار گنج اور اپنے اس ایریا میں بیٹھ کر کے آپ یہ مت سوچئے میرے نوجوان دوستو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ بچوں کو آپ ایسی اڑان دیجیے، آپ اور بچوں کو اڑان دینے کا ایک طریقہ وہ ہے جو شاداب سر کر رہے ہیں کہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ بچوں کو اڑان دینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اتنے اچھے بنیے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ کہے کہ اپنی بیٹی کو بنانا چاہو تو فلاں بیٹی کی طرح بناؤ، اور آپ کو دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ اپنے بیٹے کو بنانا چاہو تو فلاں کی طرح بناؤ۔ شاداب سر چاہتے تو کوچنگ کی طرف لوگوں کو لبھانے کے لیے ڈانس کا پروگرام بھی رکھ سکتے تھے جیسا کہ دوسرے لوگ رکھتے ہیں، گانے کا پروگرام بھی رکھ سکتے تھے جیسا کہ دوسرے لوگ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے دینی بات کرنے کے لیے مجھے انہوں نے حکم دیا اور ڈاکٹر منور راہی صاحب کو حکم دیا اور ان کے کیمپ میں آپ کو شریک کیا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ دنیا کی کسی بھی تعلیم کو حاصل کر لیجئے، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں بھولیے کہ آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ آپ اس لیے آپ کو یہ سوچنا ہے۔ اب میں جو وہ جملہ دے کر کے جا رہا ہوں، تاریخ ساز انسان بننا ہے آپ کو، یاد رکھیے اگر آپ تاریخ ساز انسان بننا چاہیں گے، دنیا میں کوئی رکاوٹ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہماری بہن نازیہ حسن بھی یہاں پر موجود ہے۔ انہوں نے جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ قدم بڑھایا۔ مجھے یاد ہے وہ پہلا مشورہ جس میں ہم 3 یا 4 لوگ صرف تھے، وہاں پر مشورہ ہوا۔ اس کے بعد کہا گیا دوسرا مشورہ ہو، میں مولوی صاحب ہوں، مولوی صاحب کے بارے میں لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ سیاست پر ان کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کو سیاست پر بولنے کا حق نہیں ہے، اس کو یہ کہنے کا حق کس نے دیا؟ مجھے آج تک یہ پتا نہیں چلا۔ آپ پھولوں کا بستر نہیں، کانٹوں کی راہیں چنیے، کانٹوں کی راہوں پر چل کر انشاءاللہ آپ تاریخ ساز شخصیت بن جائیے گا۔ شاداب سر کی کوچنگ کو آباد کیجیے۔ آپ کتنی گرمی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بوندیں بھی برسائی، موسم کو بھی شاداب کر دیا جائے، تو آج اللہ تعالیٰ نے موسم کو بھی شاداب کر دیا ہے۔ یہ بہت نیک فالی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح آپ کو سرسبز و شاداب رکھے اور آگے بڑھاتا رہے۔ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ میں ہر وقت آپ کے لیے تیار ہوں، منور راہی صاحب ہر وقت آپ کے لیے تیار ہیں۔ ہم اتنے بڑے تو نہیں ہیں، لیکن شاداب سر کے کاندھے پر ہاتھ رکھنے کے لیے اور ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور آپ بیٹیوں کی خدمت کے لیے اور آپ بیٹوں کی خدمت کے لیے ہر وقت ہم لوگ تیار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آگے بڑھائے، ترقی دے۔ جن لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ حوصلہ افزائی آپ کے قدموں کو آگے بڑھانے میں معاون بنے گی۔ اسپورٹس کے بارے میں میں صرف ایک بات کہہ دوں، اس کا بھی تعلق اسلام سے ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، دوڑ کا مقابلہ کیا۔ اس میں ہوا کیا، حضرت عائشہ جیت گئی،
जीत गई तो बहुत खुशी हुई हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कुछ सालों के बाद फिर दौड़ का मुकाबला हुआ रसूलुल्लाह के दरमियान, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान। अब हजरत आयशा का जिस्म थोड़ा सा भारी हो गया था। अब जब दौड़ का मुकाबला हुआ तो हजरत आयशा हार गई। औरतों को तो जानते हैं कितना जज्बाती हो जाती है। सल्लम ने उनकी हौसला अफजाई की, हम उसका बदला लिए हैं, जो पहले जीती तू उसका बदला लिए हैं। तो मुस्कुरा पड़ी वो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुकाबला किया है अब दौड़ का। और खेल जो होता था, तलवारबाजी होती थी और नेजाबाजी, नेजा जिसको भाला कहते हैं, वो फेंकने का मुकाबला होता था, तलवार चलाने का मुकाबला होता था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाती थी, रसूलुल्लाह बैठते थे और रसूलुल्लाह के पीछे उनके कांधे पर गुंडी रख करके, यानी इसे जो ठुड्डी होती है ये रख करके मैं पूरा खेल देखती थी। तो खेल की भी इस्लाम हौसला अफजाई करता है, शर्त यह है कि उसमें बेहयाई नहीं हो, बेपर्दगी नहीं हो, गाना बजाना नहीं हो। तो आप इस्लाम के मनहज पर जिंदगी के मकसद को समझते हुए कदम आगे बढ़ाइए। फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूँ कि आप एक अहद साज बेटी बनिए और आप एक अहद साज बेटे बनिए और शादाब सर को एक अहद साज शख्सियत बना दीजिए। और आप ऐसे शागिर्द बनिए कि आप जो ये आपका इदारा है छोटा सा शादाब सर का, ये कोचिंग, इसको भी बहुत ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंचा दीजिए आप। इंशाअल्लाह आपकी बुलंदियों को लोग सलाम करेंगे और लोग कहेंगे ये तारीख साज बच्ची थोड़ा कोचिंग से निकली है, तो इसका मिजाज ये बना है कि दुनिया को कुछ कर दिखाना है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।